अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब का ये ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा है, कैटेगोरिकली कहा है कि मैं एक्सटेंशन पर यकीन नहीं रखता और लिहाजा एक्सटेंशन नहीं लूंगा। आज जो ट्वीट्स किए गए ISPR की जानिब से, उसमें उन्होंने कहा कि तोसी के बारे में जो स्पेकुलेशन की जा रही है वो बेबुनियाद है। पाकिस्तान आर्मी एक अजीम इदारा है, तोसी में यकीन नहीं रखता, मुकर्ररा वक्त पर ही रिटायर हो जाऊंगा। साथ में उन्होंने इस अज़म का भी एक दफ़ा फिर जाहिर किया है, इस अज़म को, कि जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है उसको जारी रखा जाएगा और पाकिस्तान का जो कौमी मुफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। ये अहम बयान था। वैसे तो एक रूटीन की बात होनी चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर जो है वो 3 साल का होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ है। अगर हम हाल ही की बात कर लें तो मुशर्रफ साहब 9 से 10 साल जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। उसके बाद जब कियानी साहब आए, उन्होंने अपनी 3 साल की मुद्दत पूरी की और मजीद 3 साल पीपल्स पार्टी ने उनको एक्सटेंशन दी, तो लिहाजा उनकी भी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 6 साल की थी। 2-3 अहम सवाल उठते हैं। एक तो टाइमिंग पर बात की जा रही है कि नवंबर में उन्होंने रिटायर होना था राहिल शरीफ साहब ने, तो इस वक्त ये ट्वीट के जरिए क्यों कहा गया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि हुकूमत क्या सोच रही थी और इस फैसले के बाद, इसके बाद हुकूमत क्या सोच रही है। क्या हुकूमत फिर भी कोशिश करेगी कि उनको एक्सटेंशन ऑफर की जाए या नहीं की जाए, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अब तक जितने भी हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं पार्टी लीडर्स की जानिब से, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, उन सब ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है इससे इदारे जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे और ख़ुद जो उनकी इज्जत है उसमें इजाफा होगा। लेकिन कुछ देर पहले मुशर्रफ साहब, साबिक सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये स्टेटमेंट आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनको अफसोस हुआ है क्योंकि उनकी एक पोजीशन थी। उन्होंने कहा था कि जो काम इस वक्त चल रहा है वो बेहतरीन है, लिहाजा इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे हम नेशनल एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब पहले अपने सरकारी दौरे पे थे, फिर वो लंदन चले गए निजी दौरे पर, और आज जो एक अहम सिक्योरिटी इजलास होना था वो भी कैंसिल कर दिया गया। तरजीहात क्या हैं, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब प्रोग्राम में आने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आज़म के, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। टाइमिंग के हवाले से बात हो रही है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि आर्मी चीफ ने इस वक्त ये ऐलान किया है? मेरे ख्याल में कुछ पोलिटिसाइज इसको किया जा रहा था। पिछले 1-1.5 महीने से कुछ बयानात ऐसे आए थे जिसकी वजह से शायद आर्मी चीफ ने ये बेहतर समझा कि वो ये बयान इस वक्त जारी कर दें, क्योंकि कुछ जो सीनियर पॉलिटिशियंस जो पहले मुल्क को रन करते रहे हैं, वो बारहा ये बात कह रहे थे कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी। कौन कह रहा था जैसे ये बात? परवेज़ मुशर्रफ साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया जी। और मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह का तस्करा ना करते और ये बात आगे ना चलती तो शायद इसकी ज़रूरत महसूस ना करते आर्मी चीफ इस वक्त ये बात करने की। तो मेरी ज़ाती राय, मैं जानता नहीं हूँ उन्होंने क्यों किया, लेकिन मेरे ख्याल में फैसला ठीक किया उन्होंने। मेरे ख्याल में जी, ये मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह बावकार तरीके से मुल्क की जो अस्करी क़यादत है उसको लेकर वो आगे बढ़े हैं और जिस तरह का उन्होंने ऑपरेशन किया, ये काबिल तहसीन है और पूरा मुल्क उनको सैल्यूट कर रहा है। और उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल उस कंट्रोवर्सी में पढ़ने से बचाया है। ना सिर्फ अपने आप को नहीं बचाया, उन्होंने इदारे को बचाया। ठीक है, ये फैसला जो कि आपके ख्याल में ठीक फैसला है कि दुरुस्त फैसला है? मैं आपने खुद ही कहा कि शायद ये कबल अज़ वक्त है थोड़ा सा, मगर अच्छा फैसला है। इससे इदारे मजबूत होंगे। इदारे के अंदर एक आप समझ लीजिए कि प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। जब आप कहते हैं कि 3 साल के बाद एक किसी भी इदारे का सरबराह जो है वो रिटायर हो जाएगा, और एक ऐसी तहरीक है जो बड़ी पुरानी है और फ़ौज में हमेशा इसी तरह होता है, मासिवा उन औकात के जिनका आपने अभी जिक्र किया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। उन्होंने दोबारा से एक सर्टनिटी की फ़िज़ा जो है कायम की कि फ़ौज के जो भी तरीक़ाकार हैं, ठीक है, उन्हीं मुजवज़ा तरीक़ाकार पे फ़ौज आगे। क्या ये एक अच्छी रिवायत है हमारी तारीख देखते हुए शफकत महमूद साहब? और दूसरी बात, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि टाइमिंग क्यों इस वक्त उन्होंने चूज़ की? असल टाइमिंग के लिहाज से तो मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से एग्री करूँगा। एक गुफ्तगू शुरू हो गई थी, कुछ स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी, कोई मीडिया में आना शुरू हो गया था, और मेरे से जब भी लोग पूछते थे तो मैं अपनी ज़ाती राय ये देता था कि जितना भी मैं जनाब जनरल राहिल शरीफ साहब को समझ सका हूँ, मुझे यकीन था कि वो अगर एक्सटेंशन ऑफ़र भी हुई तो वो नहीं लेंगे। और उसकी वजह ये थी कि जिस तरह का उनका एक
فوج کے بارے میں نظریہ ہے، جس طرح وہ اپنا رول پرسیو کرتے ہیں، جس طرح ان کی فیملی ان کے بھائی نشان حیدر، ان کے ایک اور رشتہ دار عزیز بھٹی صاحب نشان حیدر، تو وہ ایک سولجر تھے اور انہوں نے یہی مناسب، مجھے یقین تھا کہ اگر یہ ایسا مقام آیا بھی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس لیے ہماری جماعت تو بلیو کرتی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور بلکہ 2-3 دفعہ میڈیا نے میرے سے خود اور عمران صاحب سے اور باقی لوگوں سے یہ سوالات کیے، تو ہم نے یہی جواب دیا تھا ہمیشہ کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آج کا فیصلہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اس فیصلے سے انہوں نے یہ ایمفسائز کیا ہے کہ ادارہ جو ہے اور ادارے کی کنٹینیوٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک شخص کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سعید انس صاحب، آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیونکہ آج زرداری صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ جو توسیع کی روایت ہے اس کو جڑ نہیں پکڑنا چاہیے، لیکن خود زرداری صاحب نے پرویز اشرف کیانی کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی. تو تضاد ہے، کانٹرڈکشن ہے آج کے اس بیان میں اور جو عمل انہوں نے کیا تھا اس وقت. دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگر ایک مرتبہ ایکسٹینشن دی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آنے والے شخص کو ایکسٹینشن دی جائے گی. ایک ایکسیپشنز ہوتی ہیں کہ کسی وقت آپ نے کر لی، لیکن روایت اچھی بہرحال نہیں ہے. ہونا تو یہی اس چاہیے. وقت وہ فیصلہ آپ کے خیال میں غلط فیصلہ تھا، نہیں کرنا نہیں، میں نے چاہیے کہا نا کہ جی دیکھیں، اس کی گنجائش ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے ایک شخص کو کسی کو دیا تو پھر وہ کنٹینیوٹی ہو، اس کے اندر ہر شخص آنے والا اس کو پھر آپ ایکسٹینشن دیتے رہیں. یہ روایت اچھی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم نے کیا تھا تو ہمیں کوئی فخر سے ہی بتانا چاہیے کہ ہم نے کوئی بڑا اچھا کام کر دیا تھا. اگر ہم نے کیا تھا تو لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آنے والے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان سے غیر یقینی جو ایک فضا تھی وہ ختم ہو جائے گی. اور دوسرا یقینی طور پر اچھا ختم ہو جائے گی، آپ کو یقین ہے یا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کورٹ میں بال ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آفر کریں یا نہ کریں؟ نہیں، دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ ظاہر ان کا ہے، لیکن ایک تو تک انہوں نے آفر کرنی ہے، لیکن جن کو آفر کرنی ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں لینی، تو پھر وہ نواز شریف صاحب کی خواہش ایک طرف رہ جاتی ہے، اگر وہ دینا بھی چاہیں یا نہ بھی دینا چاہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ کہ جنرل راحیل شریف صاحب کے جو قد میں، عزت میں، وقار میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جس جنگ کا آغاز کیا، جس پر کیانی صاحب تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے، انہوں نے کچھ اپنی پالیسی چینج کی، اور خاص طور پر نارتھ وزیرستان میں جو آپریشن کیا ہے تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اور یہ تاثر بھی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ جنرل راحیل شریف جو ایک جنرل تھے وہ کر گئے، اس کے بعد جو کوئی آئیں گے تو شاید نہیں کر سکتے ہیں. شاید کوئی آئے اس سے بہتر کام کرے. ممکن ہے. آپ کے خیال میں بوجھ کم ہوا ہوگا اس آج جو اعلان ہوا ہے، آرمی چیف نے خود نے اعلان کر دیا میں ایکسٹینشن لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. وزیر اعظم کے لیے یہ ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے، دینی ہے یا نہیں دینی. ان سے بھی آئی ایم شیور سب سوال کرتے ہوں گے آپ نے کیا سوچا ہوا، یہ سوال ان سے بار بار کیے جاتے ہوں گے. ان کے آج کندھے سے بوجھ کم ہوا ہوگا کیا؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے ملک کے جو تاریخ ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب بوجھ کم ہونے والی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایکسٹینشنز ہوتی رہیں اور جب کسی کو موقع ملا ایکسٹینشن ہوئی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ آرمی چیف نے بھی ادارے کو ترجیح دی، اور میرا خیال ہے کہ قوم نے جس طریقے سے اس کا خیر مقدم کیا ہے اس سے بھی لگ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ادارہ جو ہے، اور جس طرح فوج کا نظام ہے، آئی ایم شیور کہ ان کا جو سسٹم ہے پروموشن کا باقی، تو اس میں کوئی خلا تو پیدا ہوتا ہے، ایک اچھا آدمی جائے تو خلا تو پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خلا جو ہے وہ یہ ازیوم نہیں کر لینا چاہیے کہ جو اگلا جنرل آئے گا شاید وہ اتنا کیپیبل نہ ہو. ویسے اس میں دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میاں صاحب کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہوگا یا کوئی پریشانی ان کو ختم ہو گئی ہوگی. دیکھیں جنرل تو پھر کوئی آنا ہے نا، آرمی چیف تو کسی نے بننا ہے، کسی نے بننا ہے نا آرمی چیف. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جگہ خالی ہو جائے گی اور پھر نواز شریف صاحب کسی شہباز شریف کو لگا دیں، کسی کو لگا دیں. نہیں، میں اس سوال اس لیے کر رہا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دی تھی، اس وقت نواز شریف صاحب کا جب ایک انٹرویو کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے، ایسی روایت نہیں ہونی چاہیے اور میں اس ایکسٹینشن کے خلاف. لیکن دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو پرابلم ہے نا ہمارے ہاں وہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا ہے، وہ راحیل شریف کا نواز شریف کا نہیں ہے. وہ کچھ اور ایشو، اس میں کوئی بھی ہو وہ الگ ایشو ہے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جس طرح شخصیت ہے جنرل راحیل شریف کی، میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جیسے میں نے تجزیہ کیا کہ وہ کبھی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اس طرح آئی ایم شیور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس قسم کا. میں نے کہا تھا کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے یہ بڑا اہم ہے. ایک تو پہلے اس چیز کا جواب دے دیں کہ کیا آلریڈی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن دینی، کیونکہ یہ خبریں رپورٹ کی گئی تھی. دوسرا اگر نہیں ہوا تھا تو اب اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا کوشش کریں گے کہ وہ ان کو روکیں، کیونکہ ان کی بڑی تعریف یہ ایک کیپیبل جنرل ہے. جی میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. پہلے تو یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سول ملٹری ریلیشن شپس، عسکری قیادت اور سیاسی قیادت اس وقت چل رہی ہے ساتھ، اس کی پہلے بھی کئی ہیں مواقع جن پہ بہت اکٹھے چلیں اور ثابت قدمی کے ساتھ چلیں، مگر یہ بہت اچھا وقت گزرا ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ واہمہ بھی آنا
کہ جنرل راحیل شریف کے جانے یا آنے سے کوئی بوجھ ہے، ان کی قیادت جو کہتے ہے ہیں اس کہ کے اس اوپر طرح کی بھرپور خبریں اعتماد اکثر ہے۔ لیک آؤٹ جب ہوتی ہیں تو وہ حکومت کی جانب سے کی جاتی ہے، ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے کہ کیا اس وقت جو میں ہے تو آپ کو حکومت کا موقف بیان کر رہا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کی قیادت کے اندر سیاسی اور عسکری قیادت کے اندر جو ایک بہتری آئی ہے اور جس طریقے سے دونوں ہم قدم ہو کر چلے ہیں، اس سے یہ بہت دیر تک چلتا رہا کہ کون حکمران ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو یہ کافی حد تک چیزیں سیٹل ہو لیکن گئی۔ یہ مومنٹ اہم بڑا ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں اس کا تاریخی پس منظر بھی آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے پینلسٹ سے تو رائے جانی، ہم نے فیس بک پہ ایک پول کویشچن رکھا ہے اور اس پہ آپ کی رائے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج جو انہوں نے فیصلہ کیا، جو اعلان کیا، وہ آپ کی نظر میں درست ہے یا پھر ان کو ایکسٹینشن لینی چاہیے تھی؟ سرتاج عزیز صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی 2009 میں، بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز، اور اس کے میں ایک دو پیراگراف ذرا پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت وہ منسٹر تھے 1998 میں، فائنانس منسٹر تھے، آج وہ ایڈوائزر ہے آن فارن افیئرز، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو سرتاج عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی تھی، کتاب کا نام ہے بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز، 2009 میں یہ کتاب چھپی تھی۔ اس میں سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نواز شریف کو دیگر بڑی غلطیوں پر بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن میرے خیال میں انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی جنرل جہانگیر کرامت کو رخصت کر کے۔ یہ کہہ رہے ہیں سرتاج عزیز صاحب۔ آگے اگلے پیراگراف میں سرتاج عزیز صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھاری مینڈیٹ کے باوجود نواز شریف یہ سمجھنے سے قاصر رہے تھے کہ ایک سال میں 2 سپہ سالاروں کو برطرف کرنا دانشمندانہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ لائن بڑی اہم ہے جو اگلی لائن میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ سرتاج عزیز صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسا کر کے انہوں نے جمہوری نظام کو 9 سال کے لیے پٹری سے اتارا تھا۔ یہ سرتاج عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بلنڈرز کیے تھے، بلنڈر کا ورڈ استعمال کیا تھا نواز شریف صاحب کے لیے، اس وجہ سے جمہوریت پٹری سے اتر گئی تھی۔ تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا یہ اہم فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے۔ لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ اگر فوج کا اور پاکستان کی آئین کا تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مارشل لاز اور جنگوں کے علاوہ اب یہ بھی جو ایک جس میں انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی پیپلز پارٹی نے، وہ ایک جنگ کی صورتحال چل رہی تھی، شاید ان کو نہیں دینی چاہیے تھی، شاید دینی چاہیے تھی، یہ تو ان کا فیصلہ ہے، لیکن فوج میں یہ روایت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ جنرل جو ہے ان کو ایکسٹینشن جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو کیا ایکسٹینشن ہوگی۔ یہ سوال تو بہت زیادہ جب ایک خاص صورتحال ملک کے خاص صورتحال میں سے گزر رہا ہو تو یہ ایکسیپشن ہے، یہ رول نہیں ہے۔ جہاں تک سرتاج عزیز صاحب کا سوال ہے، ان کا ایک ایکیڈیمک اوپینین بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن آخر کو کبھی نہ کبھی اس ملک کے اندر ہم نے جمہوریت کو روٹ تو کرنا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو ایسا وقت آئے گا نا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہوں گے۔ یہ اکیڈمک پوائنٹ آف ویو کہ 9 سال جو جمہوریت پٹری سے اتری وہ نواز شریف صاحب کے بلنڈرز کی وجہ سے اتری، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو بالکل اتفاق اس سے نہیں کرتا۔ میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ تمام پروویژنز ہیں، کچھ ایکسٹریم پروویژنز ہیں، کچھ جو ہیں وہ جنرل پروویژنز ہیں۔ ایکسٹریم پروویژنز جو ہیں وہ صرف ایکسٹریم سچویشنز اور سرکمسٹانسز کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے۔ ہاں، البتہ اگر یہ کوئی ایسی ہمارے ہاں روایت ہے کہ اگر جو کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جس کے اندر جمہوری قیادت کوئی ایکسٹریم یا سخت فیصلہ کر رہی ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ یہ وقت کے ساتھ میں چاہوں گا اس پہ بھی ذرا کامنٹ کریں صاحب، یہ جو کتاب میں ذکر کیا تھا سرتاج عزیز صاحب نے، میں اسی پہ کامنٹ کروں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہم بطور سیاستدان 30 سال سے جانتے ہیں۔ ان کا جو ایک شخصی طریقہ ہے کام کرنے کا، اداروں میں ان کا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو جو ان کا 99 میں، ان کے جو 98-99 میں جو کردار تھا، جس خاص طور پہ جس طریقے سے فوج کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا، اور صرف 98-99 میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ان کا اسلم بیگ سے جھگڑا ہوا، پھر آصف نواز سے جھگڑا ہوا، اس کے بعد کاکڑ سے جھگڑا ہوا، اس کے بعد جہانگیر کرامت سے ہوا، مشرف سے ہوا۔ تو یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ساڈا بندہ تے تہاڈا بندہ، یعنی کہ یہ ہمارا آدمی ہے یا کہ کسی اور۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں سیکھا، نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے 90 کی دہائی کی آپ نے بات کی، لیکن ابھی جو راحیل شریف صاحب کے لیے فیصلہ کیا تھا یہ بھی تو نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ یہ تو راحیل شریف صاحب نے فیصلہ کیا۔ نہیں، ان کو لانے کا فیصلہ نہیں تو وہ تو 6 سال کیانی صاحب گزار چکے تھے، اور اس کے بعد تھرڈ پہ تھے نا سینیورٹی۔ لیکن وہ یہ کہیں نہیں لکھا فوج میں کسی جگہ بھی کہ سینئر موسٹ جنرل جو ہے اس کو بننا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہی چوز دا پرسن نا، کہ راحیل شریف صاحب نے جو ہے کیا، ہاں ہی چوز پاکستان کا، ہی چوز مشرف آلسو، ہی چوز پہلے ان کا رول اس میں بھی تھا وحید کاکڑ صاحب کو لانے میں۔ اصل بات یہ ہے کہ اداروں کو ادارے کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے، پرسنلائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو کسی ایک شخصیت کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایک روٹین میں تبدیلیاں، ٹھیک ہے اب بھی چوائس دیکھیں نا، جب راحیل شریف صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو چوائس اب بھی نواز شریف صاحب کی ہے،
لیکن وہ چوائس جو ہے وہ ود ان پیرامیٹرز ہے کہ بھی 3-4 نام آئیں گے, اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آپ کے خیال میں سرتاج عزیز صاحب جب کہہ رہے تھے کہ 98 کی اس وقت جب حکومت گئی 99 میں ان کے بلنڈرز کی وجہ سے گئی, صرف حکومت نہیں کہ جمہوریت بھی ڈیریل ہوئی, آج مختلف ہے, نواز شریف صاحب کچھ بہتر سیکھیں اس سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی غلطیاں تو اس وقت کی بہت ساری وہ گنوا سکتے ہیں, لیکن جمہوریت کا جانا اور فوج کے ٹیک اوور کو ان کے کھاتے میں ڈالنا یہ بات تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے مجھے. دیکھیں جہانگیر کرامت صاحب جس شخص نے یہ اپنی کتاب میں لکھا وہ آج ایڈوائزر ہے آن فورن افیئرز. وہ ان کی رائے ہے نا جی, میری رائے میں بتا رہا ہوں خالی میں یہ کہہ رہا ہوں جسٹ ٹو پٹ دس آن دی ریکارڈ کہ جس شخص نے یہ لکھا آج وہ فورن افیئرز کے ایڈوائزر ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہانگیر کرامت صاحب نے اس وقت ایک رائے کا اظہار کیا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے, ان کی رائے تھی, اور شاید ان کو یہ اندازہ تھا نواز شریف صاحب کو کہ ہمارے یہاں جمہوریت بہت مستحکم ہو گئی اور کسی فوجی جنرل اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, تو اس نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا اور جنرل صاحب کو کہا کہ اب جائیں, اور انہوں نے بڑے آنر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر کرامت صاحب نے ریزائن کر دیا تھا. اچھا اس کے بعد جو مشرف صاحب کو لے کر آئے تو جو ہٹانے کا طریقہ تھا میرا خیال وہ غلط تھا, لیکن یہ کہنا کہ جنرل مشرف صاحب کی اس وقت خواہشات کچھ ایسی نہیں تھی کہ وہ ٹیک اوور کر لیں, یہ بھی غلط ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے پاس انفارمیشن مجھ سے زیادہ ہوگی جی, لیکن ٹیک اوور کو یہ کہہ دینا کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی غلطی تھی, یہ بات ہے. اور اگر میں اس میں ایک لائن ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ بات بالکل مجھے موقع ملے گا میں سرتاج عزیز صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گا, آپ ضرور پوچھیں گا کہ یہ مطلب ڈو یو اسٹینڈ بائی اٹ کہ یہی تھے کہ آپ نواز شریف آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کی کیبنٹ کیسا ہے, تو آپ کا موقع بدل گیا. میرا خیال ہے آپ ضرور پوچھئے گا ان سے, مگر میں سینیٹر جی مگر میں دانیال عزیز سے بھی پوچھیے گا. میں سینیٹر غنی صاحب کی جو بات ہے اس کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ پھر بہت سے آپ کو ان سیاستدانوں سے پوچھنا پڑے گا جو انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور ہر آنے والے فوجی کے ساتھ مل کے ان کی کیبنٹ کے اندر سرو کرتے ہیں. آپ کو سب سے پوچھنا پڑے گا. مجھے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک پہنچی ہے. وزیر اعظم صاحب ابھی بھی ملک سے باہر ہیں, کب آئیں گے شاید مصدق ملک صاحب کو بہتر پتا ہو, ان سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امجد شعیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, دفاعی تجزیہ کار. بہت بہت شکریہ امجد شعیب صاحب جوائن کرنے کے لیے. آپ کا کیا اوپینین ہے آج جو راحیل شریف صاحب کا پیغام خود ہی آگے اعلان انہوں نے کیا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اس پہ آپ کی ٹیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے کا مفاد, اپنے وقار کا خیال رکھا ہے, اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہوں نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا ہے جس کے تحت ہر چیف آف آرمی اسٹاف 3 سال کے لیے اپنا عہدہ سنبھالتا ہے, اور اس سے لازماً ادارے میں میں سمجھتا ہوں مضبوطی بھی آئے گی, ملک میں چہمے گوئیاں ختم ہوں گی, اور ایک دفعہ پھر انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ افواج پاکستان ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں, اور اسی لیے جو سسٹم جیسا بھی ہے چل رہا ہے وہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے, ٹیمپر نہیں کرنا چاہتے, اور اپنے فرائض اسی سسٹم کے تحت پوری تندہی سے انجام دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ سے مزید مضبوط ہوگا. جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا 16 دسمبر 2014, اس کے بعد تمام جماعتیں بیٹھی, انہوں نے ایک ایکشن پلان بنایا. اس موقع پہ نواز شریف صاحب تقریر کی تھی. نواز شریف صاحب نے اس میں کیا کہا تھا, ذرا ہی سنیے. قوم دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا فیصلے کرتے ہیں اور کیسا عمل کرتے ہیں. ان معصوم بچوں کو جس بے دردی کے ساتھ وہاں پہ مارا گیا, میرے نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں تو بالکل نہیں, دوسرے ملکوں کی تاریخ میں کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے. کینسر جیسی یہ بیماری, اس کا علاج اگر ہم نے نہ کیا تو پھر یقیناً ہم بھی تاریخ میں ہمیں بھی لوگ معاف نہیں کریں گے. اگر ہم نے کمزور فیصلے کیے یا کمزور اقدامات اٹھائے تو قوم اس سے مطمئن نہیں ہوگی. لولے لنگڑے فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لولے لنگڑے فیصلوں کا فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں اہم اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اس کے بعد 10 سپٹمبر کو یعنی کہ 2015 میں ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جب بات کی, انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا یہ بھی سن لیجئے. کچھ حصہ اب اس نیشنل ایکشن پلان کا آگے بڑھ رہا ہے, لیکن ابھی بہت زیادہ حصہ جو ہے اس پہ ابھی فی الحال کو خاص پیش رفت نہیں ہوئی.
یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ کئی مرتبہ نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں. 28 مئی کو میٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہ کہا کہ امپلیمنٹیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی. 10 سپٹمبر کو یہ کہا. کل جب لندن میں وہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے یہ پھر دہرایا کہ کچھ حصہ ایسا ہے جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اب مصدق ملک صاحب، اس وقت اگر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لنگڑے لولے فیصلے نہیں کر رہے، جو فیصلے کر رہے ہیں اس پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر وہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، کر سکتا ہوں وہ تمام چیزیں جن پہ عمل ہو چکا ہے. نہیں، مکمل عمل کی بات کر رہے ہیں ہم. خود اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کچھ حصہ ہے جس پہ ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، ابھی تک کام نہیں ہوا، تو کیوں ایسا چیزیں مثلا رہ گئیں. یہ جو ہم نے عدلیہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد سے عدلیہ کے اندر جو بھی ریفارمز آنی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری طرح سے عدلیہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے. اور کوئی بھی حکومت صوبائی اور وفاقی گفتگو کی آپ کے طریقے سے نہیں آ رہی. میں چاہ رہا ہوں وہ سیٹل کر دیں گے ایشو، اس کے بعد میں آپ کو کچھ جو نیشنل ایکشن پلان کے جزویات ہیں اس پہ میں ذرا مختصر بات کر دیتا ہوں آپ کو. نیکٹا دی اینٹی ٹیررزم انسٹیٹیوشن ول بی اسٹرینتھنڈ، نہیں ہوا. اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا اخبارات کے خلاف اور جو ہیٹ لٹریچر پھیلاتے ہیں، کہیں ہوا کہیں نہیں ہوا. فنڈنگ سورسز جو ہیں ٹیررسٹ کے وہ بند کر دیے جائیں گے، نہیں ہوئے. جو ڈیفنکٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ ان کو اجازت نہیں ہوگی آپریٹ کرنے کی کسی اور نیم کے بھی تحت. جو ڈیفنکٹ آؤٹ فٹ ابھی جیش محمد کا واقعہ ہوا جو پٹھان کوٹ کا، اس کے بعد ان کے دفتر سیل کیے گئے، میننگ کے دفتر چل رہے تھے اور ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا. یعنی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آج کل 6 مرتبہ ندیم ملک صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا کہ مولانا اظہر کا سٹیٹس کیا ہے، کیا ان کو تحویل میں لیا گیا ہے نہیں لیا گیا. انہوں نے ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا، یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کی تحویل میں ہے یا نہیں ہے. کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اینٹی ٹیررزم کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائی جائے گی، نہیں بنی. رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن آف ریلیجس سیمینریز شاید تھوڑا بہت ہوا اس پہ. ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈیولپمنٹ ریفارمز ان فاٹا نہیں ہوا کچھ، اس پہ کمیٹی بنی ہے، اس کا کیا ہوگا. کمیونیکیشن نیٹ ورک آف ٹیررسٹ ول بی ڈسمینٹل، یعنی کہ ان کے رسائل کے جو وسعت کے جو طریقے ہیں ایک دوسرے کو خبر پہنچانے کے وہ ختم ہو گئے، نہیں ہوئے. سو یہ تو میں آپ کو بڑا کوئکلی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوئی ہیں. آن گوئنگ آپریشن ان کراچی ول بی ٹیکن ٹو اٹس لاجیکل اینڈ. کیا ہم لاجیکل اینڈ پہ لے گئے ہیں؟ افغان ریفیوجیز پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بار بار ایک چیز کو کہہ رہے ہیں، شک جو 19 تھی اس کی، کہ ایک کمپریہنسو پالیسی بنائی جائے گی ایشو آف افغان ریفیوجیز کو ڈیل کرنے کی. جبکہ صاحب ایک اہم سوال یہ کہ ہماری ترجیحات کیا ہے، ہم اس کو کتنا سیریسلی لے رہے ہیں. کیونکہ مصدق ملک صاحب وزیر اعظم گئے، تہران سے سعودی عرب چلے گئے، ڈیووس چلے گئے. جب وہ ڈیووس میں تھے تو یہ واقعہ ہوا تھا 4 سدہ کا. وہ کینسل کر سکتے تھے اپنا وزٹ، میرے خیال سے یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے سرکاری دورہ تھا. پھر کل وہ لندن چلے گئے. اب اس واقعے کو 4 سدہ کے واقعے کو 5 دن ہو چکے ہیں. وہاں پہ 4 سدہ نہ تو وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، نہ وزیر داخلہ صاحب وہاں پہ گئے ہیں، نہ اسحاق ڈار صاحب گئے جن کو ہم ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی 40-42 کمیٹی کے تو وہ ہیڈ ہیں، وہ بھی وہاں نہیں گئے. مطلب یہ آپٹکس بھی ضروری ہوتے ہیں نا دکھانے کے لیے کہ آپ ہمدردی کر رہے ہیں ان لوگوں سے. یہ کیوں نہیں کر رہی حکومت؟ کیا ترجیحات نہیں ہیں یہ؟ پہلے میں ذرا کچھ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دینا چاہوں گا ایک ایک کر کے جن کا جو مختصر تھوڑا سا کر لیں کہ اس کو سمرائز کر لیں. نیکٹا جو ہے، نیکٹا بہت پہلے سے بنا ہوا ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا. نیکٹا کے سربراہ مقرر ہو چکے ہیں. نیکٹا کا 2 ارب روپے کا جو بجٹ ہے اس کا اجرا ہو چکا ہے. اس میں سے 1.7 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں. نیکٹا کے اندر 63 لوگ جو ہیں وہ ہائر ہو چکے ہیں اور نیکٹا کی 3 پروونشل کوآرڈینیٹنگ کمیٹیز بن چکی ہیں. سندھ نے شاید ابھی تھوڑا کام کرنا ہے اور وہ کمیٹی بنانی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نیکٹا فعال ہوا ہے یا نہیں. جی اب ذرا میں میں آپ کو باری 2 ارب ٹوٹل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے رکھے جا چکے ہیں. 170 کروڑ خرچ کیے. جی خرچ کیے گئے. ہیٹ سپیچ کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بہت مرتبہ بتایا کل ملا کے 2200 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، جس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنا تھا کہ ہیٹ سپیچ کے اوپر سے لوگ گرفتار ہوں، جن میں سے 1893 لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر گرفتار ہوئے ہیں. جہاں تک فنڈنگ کا سوال ہے 1.5 ارب روپے جو کی فنڈنگ جو ہے ٹیررسٹ کی حوالہ ہنڈی جو ہو رہا تھا وہ پیسے جو ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر. سر یہ 2 گھنٹے کے لیے ہر جمعے کو جب ہم موبائل سگنل فریز کرتے ہیں
تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیا ایسا خطرہ ہے اسلام آباد کو؟ اور اگر جن لوگوں سے خطرہ ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن کیوں جی میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا ان تمام سوالات کا جواب دے دوں. آج سے پہلے کسی نے کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا نام نہیں سنا تھا. کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے وہ بن چکی ہے. کہاں بن چکی ہے. ویسے وہ تو صوبائی سبجیکٹ بھی ہے نا. امپرووائزڈ ایکسپلوژن ڈیوائسز، جو میں اب اس وقت الزام تراشی، کیونکہ ایسا وقت ہے کہ نازک کہ ہمیں الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. صوبوں نے جو کرنا تھا وہ صوبے کریں. میں تو وفاقی میرے دو سوال آپ سے تھے، دو سوال مصدق ملک صاحب. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں آئے واپس؟ انہوں نے پھر نجی دورے کو کیوں ترجیح دی؟ کیا بہتر نہیں ہوتا 4 سدہ جا کے کم سے کم اظہار ہمدردی دکھا دیتے نا؟ جی وہ بالکل جائیں گے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے جو انفارمیشن دی ہے، آپ نے اس میں سے جو چیز omit کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انٹیریئر کے، وہ وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر 2-3 وفاقی وزراء وہاں پہ پرویز رشید صاحب گئے ہیں. تو یہ آپ تھوڑی سی بات میں ذرا ان کا بھی ذکر کر دیتے. جب APS کا واقعہ ہوا تھا وزیر اعظم صاحب خود گئے تھے نا، وہاں پہ کیوں گئے تھے؟ اور ابھی بھی جائیں گے. لیکن وہ 6 دن ہو گئے ہیں، نجی دورہ ترجیحات میں آپ کے آ گیا ہے. ایک بات نہیں، نجی دورہ وہ یونیورسٹی کھل بھی گئی ہے. نجی دورہ تو آج ایک پہلا دن تھا نا ان کا. کل گئے ہیں نا وہ وہاں پہ اپنا سرکاری کام کرنے کے بعد. پرسوں تک تو وہ جنیوا کے اندر سائنسدانوں کے کنونشن پہ تھے. اس سے کوئی آج نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی تھا، وہ بھی کینسل کر دیا گیا کیونکہ مجھے اس نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس کے تو اس وقت نہیں میرے پاس انفارمیشن. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر کی لیڈرشپ کو ریڈیوس کر دیں 1 دن کے نجی یا 1.5 دن کے نجی دورے پہ، جس میں کچھ اور بھی سیاسی امور ہیں جو طے ہونے تھے. تو یہ تو میرے خیال میں آپ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. اور پھر ان وزراء جانا چاہتا ہوں کہ میرٹ کیا ہوتی ہے کہ کس APS کا واقعہ ہوا، سارے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، یہ واقعہ ہوا، کوئی نہیں ہوا. 10 منٹ کے بعد پرائم منسٹر صاحب فون بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے یہاں پہ ایک سیل بھی بنایا ہوا ہے، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی وہ کمیونیکیشن میں ہیں، اور وہاں بھی جائیں گے. اور تمام معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. کوئی بھی جگہ کے اوپر ہم اپنے پرائم منسٹر کو یا صدر کو ایسے ملائن نہیں کرتے. صحیح میری صاحب، آپ کو یاد ہے مجھے 2009-2010 میں جب سیلاب آیا تھا، بڑی تنقید ہوئی تھی کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب وہاں جا کے پیرس میں جا کے بیٹھ گئے. آپ کے خیال میں یہ 4 سدہ کا واقعہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس پہ سرکاری وزٹ بھی کینسل ہو سکتا تھا؟ نجی دورہ تو دور کی بات. جی ہونا تو چاہیے تھا. اور جو سوئٹزرلینڈ بھی گئے تھے وہ ٹھیک ہے، ایک سرکاری کا وزٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر 4 سدہ جتنا بڑا سانحہ ہو جائے تو وہاں کوئی اور منسٹر بھی جا سکتا تھا. اور اگر پرائم منسٹر صاحب واپس آ جاتے یہاں بھی ان کی عزت بڑھتی، اور جہاں سے وہ واپس آتے وہاں بھی ان کی عزت بڑھتی کہ جی پاکستان میں واقعہ ہوا اور وہ چلے گئے. بہرحال لیکن ان کی اپنی ترجیحات ہیں، وہ جس کو چاہیں کریں. لیکن دیکھیں مطلب جو میں نے ابھی سنوایا اس کے بعد ترجیحات ہم سب کی ایک نہیں ہونی چاہیے. میں گزارش کروں، دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے متعلق اگر آپ خود پرائم منسٹر کے آپ نے بھی سنائے ہیں کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نے کہا کہ کئی ایسی چیزیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. چودھری نثار علی خان صاحب ابھی کوئی شاید 2 ہفتے پہلے سینٹ میں آئے تھے، اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں بھی آئے تھے. وہاں جس قسم کی انہوں نے باتیں کی اس سے تو لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے ساری چیزیں ٹھیک کر لی ہیں اور سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے. بدقسمتی سے یہ دہشت گردی کے 3 واقعات 3 دنوں میں ہوئے. بلوچستان میں پہلے ہوا، پھر پشاور میں ہوا، پھر 4 سدہ میں ہو گیا. اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے تھے. لیکن جو بنیادی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے، جو سوچنے کی ضرورت ہے جس بات پر، کہ APS کے واقعے کے بعد یہ ساری سیاسی جماعتیں، یہ پوری قوم، یہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ جس ایک نقطے پر اکٹھے ہوئے تھے کہ آج ہم اس نقطے پر زیادہ استحکام کے ساتھ کھڑے ہیں یا کچھ اس میں کمزوری آ گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کمزوری آئی ہے. ہماری چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں مزید استحکام آتا ہے. اس لیے کہ 1 سال کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے کرنی تھیں. اگر وہ ہم کر لیتے تو شاید زیادہ بہتر نتائج ہم حاصل کر لیتے. دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی، اور میں خود بھی کہتا تھا کہ جی بڑی کامیابی ہوئی ہے. لیکن اب پچھلے دنوں میں جس قسم کے واقعات ہوئے اور جس قسم کی خبریں بتائی گئیں کہ جی افغانستان سے اس طرح رابطے ہیں اور یہ اس طرح لوگ پہنچ کے ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج بھی وہ دہشت گرد تنظیمیں اس قابل ہیں کہ جس طرح جہاں چیز چاہیں پلان کریں اور اس پر عمل درآمد بھی کروا لیں. صحیح. اگر ہم ان کو بہت زیادہ کمزور نہیں کر سکیں اور وہ آج بھی اتنی آزادی سے واقعات کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس میں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. سیاستدانوں کو بھی، اداروں کو بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم صاحب کو ہمدردی نہیں ہوگی لوگوں سے، یقیناً ہوگی، لیکن پھر وہ آپٹکس نظر بھی آنے چاہیے نا جو ہم نے APS میں دکھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو عزم کیا تھا اس پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ ریلیکس کر کے بیٹھ جائیں کہ ڈیووس امپورٹنٹ ہے، لنڈن امپورٹنٹ ہے، تو پھر لوگوں میں کیا میسج آئے گا؟ مطلب آج وہ یونیورسٹی کے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم شاید APS کے بچوں سے ہم کمتر ہیں، یا یہاں پہ شاید اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی وہاں پہ ہوئی تھی. مطلب اس طرح کے سوال آتے ہیں نا ذہن میں. پھر میرا خیال ہے کہ آج کل کا جس طرح میڈیا کا دور ہے اور جس طرح لوگوں کی سوچ میڈیا کے ساتھ لنکڈ ہے، آپٹکس کا بہت بڑا رول ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب دورے پہ تھے، اور 1 دن صرف ہوا تھا ان کو، لینڈ کیے تھے، اور جب یہ خبر آئی تو فوراً انہوں نے ارلیسٹ فلائٹ لے کے واپس پہنچ گئے.
انہوں نے آ کے یہ تو نہیں کہ ان سے کوئی لڑائی کرنی تھی، لیکن وہاں جا کے انتظام کر. عمران خان صاحب فوراً جو ہے وہاں چرسدہ پہنچے. اگین عمران خان صاحب نے جا کے کوئی ٹیررسٹ سے لڑائی تو نہیں کرنی تھی، لیکن ایک اظہار یکجہتی بھی تھا. صحیح. اور جا کے اس لیے میرا خیال ہے کہ مجھے تو حیرانی ہے، ایکچولی حیرانی ہے کہ چلو ڈیوس تو کچھ کمٹمنٹس ہوں گی، لیکن یہ جو نجی دورہ ہے یہ اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور خاص طور پہ جب خبریں آ رہی ہیں کہ ایک نیشنل سیکیورٹی پہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اگر میٹنگ نہیں بھی ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں ہم میرے علم میں نہیں تھی تو بلوائی جا سکتی تھی، بلوانی چاہیے تھی. مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد امجد شویل صاحب سے بھی پوچھیں گے. رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امجد شعیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں نیشنل ایکشن پلان جس طریقے سے ہم نے بنایا تھا اور کہا تھا یہ ہماری ترجیح ہوگی، اس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے، اس کے عمل درآمد کے حوالے سے، اور کیا اس اہم موقع پہ وزیر اعظم صاحب کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، اس میں پہلے وزیر اعظم صاحب کی بات کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز عوام کے سامنے رکھے. وہ جنگ تو نہیں لڑ سکتا، نہ ہی جو گئی ہیں زندگیاں ان کو واپس لا سکتا ہے، لیکن اس کا ساتھ کھڑے ہونا بہت معنی رکھتا ہے. اگر وہ وقت پہ، مشکل وقت پہ عوام کے دکھ میں اگر وہ شریک نہیں ہے اور نظر آئے کہ وہ کہیں اور پھر رہا ہے اور وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو چھوڑا جا سکتا تھا. بہت سارے ممالک ہیں جن کے سربراہ ڈیووس نہیں گئے، تو یہ چیزیں عوام میں اس میں نوٹ لیا جاتا ہے عوام میں، اور اس سے لیڈر کی ڈیفینیٹلی قدر کم ہوتی ہے عوام کی نظروں میں، تنقید بڑھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مناسب یہی ہوتا کہ اس وقت مشکل وقت میں ہمارے وزیر اعظم فوراً وہاں پہنچتے. وہ نہیں پہنچے. بہر صورت یہ میری اپنی رائے ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے، کوئی بھی پلان بنائی جائے اس کو 2-3 مہینے کے وقفے کے بعد جب آپ چلا چکتے ہیں تو اس میں کچھ کمزوریاں نظر آتی ہیں، کچھ اس میں آپ کو ایسے پوائنٹس نظر آتے ہیں جو مس ہو گئے، کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شامل کی جا سکتی تھیں. وہ اس کا ریویو ہوتا ہے جو کہ پیریوڈک ریویو اس کا ہونا چاہیے، جو کہ یہاں، اور نہ ہی پارلیمنٹ نے کبھی اس حکومت کا احتساب کیا اس بات پہ کہ یہ پلان اگر کامیاب نہیں یا آپ اس سے اوپر بہت سارے پوائنٹس پہ عمل نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے، کیا وجوہات ہیں. یہ بڑی ویسے امپورٹنٹ بات ہے امجد صاحب. آپ کہہ رہے تھے نا سیدری صاحب کہ چودھری نثار صاحب نے آ کے ایسی پکچر پیش کی کہ سب صحیح ہو گیا، تو اس پر کوئی چیلنج کرنے والا تو ہونا کہ یہ نہیں ہوا. سنیں اس پہ ہونا ہی کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا، میں ایک پوائنٹ آخری اور میں ایک پوائنٹ اور کر دوں، پھر میں ڈیبیٹ ہونی، اور ہم نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہم کو فگرز کے ساتھ فیکٹس کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے، میں سینٹ میں کہتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، تو پھر سینٹ میں لا کے ثبوت دیے گئے نا، ایف آئی آر تھی. جی مکمل کر لیں امجد صاحب. شہزاد، میں بات مکمل نہیں کر سکا، مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے. جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 2 بہت اہم نکتے ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر ہم نے اس سے جلدی کچھ نہ کیا. وہ ایک تو آئی ڈی پیز کی سیٹلمنٹ کا ہے، جس کا ویسے ذکر اس میں نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی اہم ہے. اور اسی طرح فاٹا کی جو ہم نے ریفارمز کرنی تھی، ان پہ بھی کوئی بات چیت نہیں نظر آ رہی. اب چیز یہ ہے کہ اس کے لیے پیسہ فوج پاکستان نے کوئی ان کو رقم بتائی تھی کہ اتنی چاہیے، اور مجھے کسی سورس سے پتہ چلا کہ ہمارے ایک لیڈر نے وہاں کہا کہ یہ بڑا زیادہ پیسے بتا رہے ہیں، فوج خود کھانا چاہتی ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. اور یہ چیز اتنی سینسٹیو ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو جو لوگ آج بے یار و مددگار اس سردی میں پڑے ہوئے ہیں. امجد صاحب، پھر یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹی ڈی پیز کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات سعید کریم صاحب نے کی تھی، ہمارا ریزالو 1 سال بعد اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ شاید ہم اس طرح نہیں اب ایک پیج پہ. میرا اس سے اختلاف ہے. میرا خیال میں یہ کچھ تھوڑی سی سیاسی پولرائزیشن کی وجہ سے شام کی نشست کے اندر یہ بات ذرا زیادہ ہوتی ہے. آپ بات کریں، چودھری نثار صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ سیاست چمکا رہے کچھ. میں سمجھتا ہوں سوسائٹی میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہر جگہ پہ. 1.4 ملین لوگ جو ہیں وہ حراست میں لیے گئے ہیں 1 سال کے اندر. 1 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا شامل تفتیش ہونے کے بعد، حراست کے بعد 1 سال کے اندر. سن لیجیے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے، میں نے سنوایا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی وجوہات بھی. تقریباً 332 لوگ جو ہیں ان کو، جو قاتل تھے، جو یہ دہشت گرد تھے، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے. 830 لوگ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے ان کو پھانسی کا لٹکایا گیا. کیا یہ باتیں
اب آپ Don't explain it to me. گفتگو- کیا یہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا؟ نہیں دیکھیے نا وزیر اعظم صاحب نے دو تو تین کیوں چیزیں کہہ رہے ہیں وہ بار بار ہر میٹنگ کے بعد کہ اس طریقے سے جو عمل درآمد ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پا رہا؟ دو تین چیزیں نا، جیسے آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ فاٹا کے اوپر کمیٹی بنی ہے، اس کے اوپر ہمیں تھوڑا کام کرنا ہے، زیادہ تیزی سے کام کرنا چاہیے. ہمارے جو عدلیہ ہے جس نے خود ذمہ لیا ہے اس بات کا کہ وہ ریفارم کرے گی، اور اب سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ اس ریفارم کے اندر انلس وہ قانون کو تبدیل کریں وہ اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتی، تو اس کام کے اندر بھی تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا، تھوڑی سی ان کی منت سماجت کرنی پڑے گی کہ آپ اس کام کو تیزی سے آگے بڑھائیں، کیونکہ عدلیہ کے ریفارم کے اندر بھی ہم تھوڑا سا لاسٹ کامنٹ آپ دونوں سے چودھری نثار صاحب کے حوالے سے میرے خیال سے لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اس پہ آج شاید انہوں نے جواب دیا ہے کہ سیاست چمکا رہے ہیں کچھ لیڈرز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن حالات سے ملک گزر رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، سب کو اعتراف ہے کہ بہت زیادہ خراب حالات ہیں. اگر یہ نوبت آ جائے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ میں بات چیت بند ہو، اگر یہ نوبت ہو کہ کابینہ کے اہم وزراء کے ساتھ وزیر داخلہ، کوئی بات نہیں، یہ پھر آج رپورٹ کیا گیا کہ کراچی کے ایشو پر تنازع ہے. وزیر اس سے پہلے بھی اب ٹھیک ہو گئے، نہیں اب ٹھیک ہو گئے نا. اسی آپریشن کے دوران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بات چیت نہیں تھی. وزیر داخلہ بہت اہم وزراء کے ساتھ جن کا براہ راست تعلق اس دہشت گردی کی جنگ سے ہے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. میں ایک اناؤنس کر دوں کیونکہ ہم نے جو پول کیا تھا اس کا رزلٹ یہ ہے، جو لوگوں نے کہا ہے کہ 88% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، ان کو جو ہے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. 12% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے مدت پوری ہونے پہ وہ ٹھیک ہے. لاسٹ کمنٹ شفقت صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ نون لیگ کس کو بناتی ہے وزیر داخلہ کس کو نہیں بناتی، یا لیکن ہمیں اس سے غرض ضرور ہے کہ جو اہداف ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ کلیئرلی اس میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم نے خود بھی اس کو ایکنالج کیا، اور میں نے آپ کو کلوز بائی کلوز بتایا کہ جن ایشوز پہ اور میں نے آپ کو کلوز بائی کلوز نہیں آپ نے بتایا، ایک اسٹیٹسٹکس ہے اس کا آپ دوبارہ سوال اور میں دوبارہ آپ کو ہر چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ سے اگر ٹائم ہوتا تو میں اگر ٹائم ہوتا ٹائم دیتے تو میں ایک ایک چیز کا میں آپ کو ایک پڑھتا اور آپ اس کا جواب دیں. میرا 14 لاکھ لوگ وزیر اعظم صاحب پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس پہ عمل ہونا چاہیے سیدھی سی بات ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہوں کہ 14 لاکھ آدمی پکڑے ہیں، اس میں سے جیٹ بلیک ٹیررسٹ کتنے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، اور امجد شعیب صاحب کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.